अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुसलमान साइंस और साइंसदान, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। आज के दौर में हमने अपने आप को दुनिया में इस तरह से उलझाया हुआ है कि कई दफ़ा कुछ चीज़ों की कदर करना ही भूल चुके हैं। हम ये देखते हैं कि आज का वो दौर है कि क्योंकि हमारे सामने खूबसूरत प्लेटर्स आ जाते हैं, खूबसूरत अंदाज में खाना जो है वो सर्व हो जाता है। हम अपनी सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ पर मौसम और बेमौसम का फल भी मौजूद होता है। तो कभी कभी हम ये नहीं सोच पाते कि इसके सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे अपने एग्रीकल्चर पे, यानी वो जो सनत है, जो हमारा तरीका है कि फ़सलें उगाने का, उन फसलों पे मेहनत करने का और उन फलों को और उन सब की देखभाल करने का, मौसमी हालात से उनको बचाने का और हम तक पहुंचाने का। अगर हम 9th सेंचुरी में चले जाएं तो हम ये देखते हैं कि मुसलमान उस वक्त भी बहुत जिद्दत पसंद थे, यानी बहुत सी इनोवेशंस के साथ काम किया करते थे। नई नई क्रॉप्स, नई नई फसलों के बारे में सोचते थे। इरिगेशन सिस्टम के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दिया करते थे कि कैसे मुख्तलिफ़ फ़सलों को सैराब किया जाए। इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का भी बहुत ज़्यादा एक गहरा उस पर नज़र रखते थे और उनको स्टडी करते रहते थे और फिर ये देखते थे कि जो कुछ भी ग्लोबली हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, तो उसको कैसे इख्तियार किया जा सकता है। और इसी वजह से उस दौर में रहते हुए भी मुसलमानों ने बहुत सी जगहों पर बहुत से खाने और रिसोर्सेज लोगों तक पहुँचाए। इसलिए कि आज से 1200 साल पहले अगर हम चले जाते हैं तो जो इस्लामी दुनिया थी वो एक पावर हाउस था नॉलेज का। हर तरह के अलूम जो थे उनको पढ़ा जाता था, उस पर रिसर्च की जाती थी और उनके बारे में देखते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता था। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो था वो इकोनॉमी का भी होता था, यानी क्योंकि मुसलमान इकोनॉमिक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। तो मुसलमानों ने बहुत सारी जो खुराक थी और खाने का सामान था उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया था। और आप देखें कि जब इंसान की ये जो एग्रीकल्चर है वो आगे बढ़ता है तो इससे बहुत लोगों को काम भी मिलता है, ऐसे मौके मिलते हैं कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। तो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें रिसर्च तो थी ही, इसके साथ साथ यानी कि पानी देने के नए नए तरीके इख्तियार किए जाते थे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि लैंड ओनरशिप के जो राइट्स थे वो भी बहुत मजबूत होते थे और बहुत क्लैरिटी से लोगों को ज़मीनें जो थी वो अलॉट की जाती थी। और इन्हीं सब बातों की वजह से जहाँ जहाँ पर ज़राअत होती थी तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था। फिर इसमें भी बहुत सी बातें आ जाती हैं, जैसे मुसलमान क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत से इलाकों में जाते थे, तो उनको हर जगह की ना सिर्फ बोलियां पता होती थी, ना सिर्फ वहाँ पे क्या कुछ उग रहा है और क्या कुछ वहाँ पे चल बस रहा है वो उन्हें पता होता था, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी अंदाज़ा हो जाता था कि वहाँ की जियोग्राफिक लोकेशन के मुताबिक मौसम कैसा है और वहाँ पे कौन सी चीज़ ग्रो कर सकती है और किस चीज़ को किसी और इलाके में ले जाने के लिए क्या तरीके इख्तियार करने होंगे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने ग्राफ्टिंग का सिस्टम भी शुरू किया, जिससे बहुत से मज़े के फल या उनकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए काम जो है वो किए गए थे। इससे पहले हम देखते हैं कि जो बहुत पहले के अदवार थे उसमें जो एक फ़सल लगती थी वो सिर्फ 2 साल के लिए कारामद होती थी, फिर दोबारा से फ़सल लगानी पड़ती थी। लेकिन इंडोनेशिया में मुसलमानों ने ये ख़ास एक काम किया कि ऐसे क्रॉप रोटेशन टेक्निक सीखी जिससे एक फ़सल जो थी वो 4 हार्वेस्ट दिया करती थी। तो यानी कि वो जो टाइम स्पैन था उनका वो बढ़ गया था। और इसी तरह से पावर मशीनरी थी जिससे कि सैराब किया जाता था उन ज़मीनों को। फिर एडवांस किस्म की टेक्निक्स थी जिनको इस्तेमाल किया जाता था। अंडरग्राउंड कैनाल्स थी जिनके ज़रिए मौसमी हालात की वजह से ये ना हो कि पानी सारा जब खुश्क हो जाए तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँचाया जाता था। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा तरक्की की गई। और आज के दौर में भी अगर हम अपने मुल्क को देखते हैं तो क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में भी क्या कुछ मुसलमान कर रहे हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस सिलसिले में क्या काम हो रहा है। चलते हैं अपने एक साइंसदान की रिपोर्ट देखने की तरफ, ब्रेक लेंगे और मुलाकात करेंगे अपने मेहमान से। माहिर नबातात अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अहमद ज़ियाउद्दीन इब्नुल बेता स्पेन के शहर मालका में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक गालबन उस शहर के बेतार ख़ानदान में से था।
اس دور کی سوانحی کتب میں اس خاندان کے بارے میں تفصیلی معلومات درج ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ہسپانوی رومی نسل سے تعلق رکھتا تھا، لیکن فی الحال اس تعلق کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ ابن البیتار نے دمشق میں وفات پائی۔ وہ جڑی بوٹیوں اور نباتات کے علوم پر گہری نظر رکھتا تھا اور یہی اس کی وجہ شہرت تھی۔ ابن البیتار نے ابتدائی تعلیم اسپین کے شہر اشبیلیہ میں حاصل کی۔ یہاں وہ اپنے استاد ابو العباس النباتی، عبداللہ ابن صالح اور ابو الحجاج کے ہمراہ اس شہر کے گرد و نواح سے پودے جمع کیا کرتا تھا۔ وہ الغافقی، الزہراوی، الادریسی، دسکوردیس اور جالنوس کی تحریروں کا مطالعہ بڑے شوق سے کیا کرتا تھا۔ 1220 کے لگ بھگ ابن البیتار نے بلاد شرقیہ کی طرف ہجرت کی اور شمالی افریقہ سے ہوتے ہوئے 1224 عیسوی میں ایشیائے کوچک اور شام کا بحری سفر کیا۔ آخر کار وہ قاہرہ میں سکونت پذیر ہوا۔ مصر میں اس وقت ایوبی خاندان کے بادشاہ الکامل کی حکومت تھی۔ ابن البیتار نے اس کی ملازمت اختیار کر لی۔ وہ اس ایوبی سلطان کے دربار میں ماہر نباتات کا افسر اعلیٰ مقرر ہوا اور الکامل کے بیٹے اور جانشین الصالح کے عہد میں بھی اسی عہدے پر کام کرتا رہا۔ ابن البیتار اپنے شاگردوں اور ساتھیوں کے ہمراہ کبھی کبھی عرب، فلسطین، شام اور عراق کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس کے جانے پہچانے شاگردوں میں ایک نام ابن ابی اسبیہ کا ہے، جس نے اپنی کتاب عیون الانبیاء میں اپنے استاد کے متعلق تعریفی کلمات لکھے ہیں، لیکن ابن البیتار کے تفصیلی حالات زندگی جاننے میں یہ کتاب کچھ زیادہ مدد نہیں کرتی۔ ابن البیتار نے 2 کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ یہ کتابیں اس کی تمام عمر کی تحقیقات اور مشاہدات کا نچوڑ اور اس کی عالمگیر شہرت کا باعث ہیں۔ ان 2 کتابوں کے عنوانات المغنی فی الادویات المفردہ اور الجامع المفردات الادویہ والغذیہ ہیں۔ پہلی کتاب یعنی المغنی سلطان الصالح کے نام منسوب ہے اور اس میں مختلف امراض کے لیے موزوں سادہ ادویات اور ان کے خواص پر بحث کی گئی ہے۔ اسے اعضائے معافہ کے اعتبار سے ایک سہل شکل میں طبیبیوں کے استعمال کے لیے مرتب کیا گیا۔ دوسری کتاب یعنی الجامع میں حیوانات، نباتات اور معدنیات کے ذریعے معالجے کے تقریباً 1400 سہل نسخوں کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کتاب کی ترتیب میں ابن البیتار نے اپنے تجربات کے علاوہ اندازاً 150 یونانی اور عرب ماہرین سے بھی استفادہ کیا۔ ان ماہرین میں الرازی اور ابن سینا کے نام بھی شامل ہیں۔ ابن البیتار کا سب سے اہم کارنامہ ان دریافتوں کا ایک باقاعدہ شکل میں ترتیب دینا تھا جو قرون وسطیٰ میں عربوں نے کی تھی۔ اس طرح متقدمین کی ہزاروں ادویات کی فہرست میں مزید 300 سے 400 ناموں کا اضافہ ہوا۔ اس نے عربی، فارسی، بربری، یونانی، لاطینی، رومانی اور عرب کی علاقائی زبانوں کے درمیان فنی مترادفات قائم کرنے کی طرف بھی خاصی توجہ دی۔ اس مقصد کے لیے بھی اس نے ابن میمون کی شرح اسماء العقار سے بھی بہت مدد لی، کیونکہ وہ خود اس کا ترجمہ بھی کر چکا تھا۔ معروف اور صوبی الجامع کے بارے میں اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کی معلومات میں کوئی نیا پن نہیں ہے، بلکہ یہ الغافقی کی کتاب الادویہ کا چربہ ہے۔ الغافقی کی اس کتاب کا ابن البیتار نے 2000 سے زیادہ جگہوں پر حوالہ دیا۔ مشترکین نے اپنے جس شبہ کا اظہار کیا ہے اس پر اعتبار کرنا مشکل ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آزمنہ وسطیٰ کا علمی دیانتداری کا تصور موجودہ دور کے مقابلے میں مختلف تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ الغافقی کی تحریر صرف ابن العبری شدہ صورت میں محفوظ ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک کے اندر اور باہر ادویہ کے موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں الجامع کے گہرے اثرات پڑے ہیں۔ تاہم اینڈرا الپاگو نے ابن سینا پر اپنی تحریروں میں الجامع سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ ان 2 مشہور کتابوں کے علاوہ ابن البیتار نے کچھ اور کتابیں بھی لکھی تھیں، لیکن وہ زیادہ مقبول نہیں ہو سکی۔ ایسی کم معروف کتابوں میں میزان الطبیب، رسالہ فی الاغذیہ والادویہ، مقالہ فی الیمون اور دسکوردیس کی کتاب کی ایک شرح جس کا ایک خطی نسخہ حال ہی میں دستیاب ہوا ہے۔ اس کتاب میں ابن البیتار نے نہ صرف 550 ادویات کی فہرست درج کی ہے جو دسکوردیس کی پہلی 4 کتابوں میں ملتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ان کے مترادفات بھی دیے ہیں۔
वेलकम बैक नाजरीन। आज हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर कमरुज़्ज़मान साहब से, जो कि वाइस चांसलर हैं इस वक्त एरिड यूनिवर्सिटी के, और इनका 25 साल तजर्बा है जिसमें इन्होंने टीचिंग भी की है, रिसर्च भी की है, नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से बहुत ज़्यादा राब्ते में भी हैं, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, और करंटली भी कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोफेसर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कमर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यानी कि हमारा मुल्क तो वैसे ही ज़राअत में आगे है, और आप अगर ऐसे रूरल एरियाज़ में चले जाते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो तो लोग जद्दी पुश्ती फार्मिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपने आबा अजदाद से जो तरीके सीखे हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि जब हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, एरिड यूनिवर्सिटी में आ जाएं तो यहाँ पर आप साइंटिफिक तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, वो लोग जो कि लोकल फार्मिंग कर रहे हैं और वो जो कि आपसे सीख कर जाकर फार्मिंग कर रहे हैं? देखें जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अब अर्बनाइजेशन भी हुई, पॉपुलेशन पाकिस्तान में देखें स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। तो इसमें हमें ज़रूरत है इस वक्त, और क्लाइमेट चेंज से जो असरात आए, पर एकड़ यील्ड बढ़ानी है, क्योंकि जो कल्टीवेटेड लैंड है वो कम हो रही। तो आपने देखा होगा रियल एस्टेट का भी और पॉपुलेशन का भी जो बढ़ रही, तो उसमें टेक्नोलॉजी के बगैर हम वो नहीं कर सकते। सही। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करनी है, क्योंकि आपको पता है इनपुट कितनी महंगी हो गई, एनर्जी कितनी महंगी। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए, और जिसको आप एडवांस्ड मैकेनाइजेशन कहते हैं, उसका होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो लैंड प्रेपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में का जो मैंडेट भी है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, कि उसमें जो हमने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो डेवलप करनी है, वो फिर उसको जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, वो और फिर वो एंड यूज़र जो है फार्मर तक पहुँचे। तो जब तक ये नहीं होगा, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है, अब आपको आपने देखा होगा कि वो अब उससे हम जो यील्ड एनहांस नहीं कर सकते। ठीक है। तो लोग जो हैं वो समझ जाते हैं, जैसे अगर आप किसी इलाके में जाते हैं, दही इलाके में जाते हैं, और वहाँ जो कोई आम सादा सा किसान है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, या वहाँ पर अब आप देखेंगे कुछ ऐसे फ्यूडल सिस्टम बने हुए हैं कि वो जो वहाँ पे कोई वडेरा है या कोई चौधरी है और उन्होंने अपना एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया और उसी के मुताबिक चाहते हैं, तो वो इन बातों को समझते हैं, आपको स्पेस देते हैं। देखें जी, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इटसेल्फ एक इसकी टेक्निक्स हैं, लेकिन जो फार्म लेवल पे डेमोस्ट्रेशन जो है, वो मशीनरी की हो, वो अच्छा सीड जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस की हो, जब हम उनको, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है ये पिछले 2 साल में, वो हमारे मिनिस्टर एग्रीकल्चर जो हसैन जहानिया गर्देजी साहब, वो भी उन्होंने जब प्रोग्राम लॉन्च किया तो आउटरीच के हवाले से, तो हमारी जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में से, वो उन्होंने जाके वो उनको डेमोस्ट्रेट किया कि इस तरह से ये, और अच्छा सीड प्रोवाइड किया लेके, फिर ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस सिखाई, और जब वो कंपेयर किया तो 30 से 40% यील्ड ज़्यादा थी। ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स की इन पोठोहार रीजन में स्पेशली। अच्छा। तो जब ये हम साबित करेंगे कि ये क्रॉप जो है आप इसकी जगह ये लगाएं और ये सीड इस्तेमाल करें, और टाइम पे जो है फर्टिलाइज़र डालें और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, और बीमारी से बचाने के लिए, और हार्वेस्ट का जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे करें, तो वो ऑटोमेटिकली वो जब उसको यील्ड ज़्यादा मिलेगी 30 से 40%, तो वो उस तरफ आएगा। ठीक है। यानी कि हम अपने प्रोग्राम से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि एक चांस जहां जहां लोगों को परेशानी है ज़रूर दें कि साइंटिफिक बुनियाद पे जो है इस काम को किया जाए। Exactly. अच्छा, ये एक मैं आपका पढ़ी थी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम आपका है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये अमेरिका से ये 1980s में शुरू हुई थी। अच्छा। तो ये इसका जो बुनियादी मकसद है या ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो ये है कि इसमें हमने, आपने जैसे मैंने पहले कहा कि एग्रोकेमिकल ले लें, वाटर का ले लें, एक तो ये है कि ये एक्सपेंसिव हैं, वाटर की वैसे भी शॉर्टेज रहती, तो उसके लिए जो है, और उसके अलावा जो है ये सीड का देख लें, एनर्जी का देख लें, तो ये टेक्नोलॉजी जो हैं, ये एक तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए, क्योंकि ये जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इससे ये होता है कि ये
جس جگہ پہ جتنی ضرورت ہے اور جس وقت ضرورت ہے وہ ہم ایگریکلچر انپٹ جو ہے اس وقت وہ استعمال کرتے ہیں، پورے ایکڑ میں یونیفارم نہیں کرتے. اچھا. جیسے کہ اگزامپل دیتے ہیں کہ جی پورے ریجن میں جی 2 بوری یوریا ڈال دیں گندم کو، وہ نہیں. کسی جگہ پہ زیادہ ضرورت ہے، کسی جگہ پہ کم ضرورت ہے. اسی طرح سے جو ویڈز ہیں اس کی ریڈیکیشن کرنی ہے تو ویڈز جو ہیں یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہے، تو 100% سپرے کی جگہ سے ہم نے جو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی ہے وہ صرف ویڈ پہ سپرے کرے گی. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ کھاد چاہیے، فرٹیلائزر چاہیے، نیوٹرینٹ چاہیے، وہاں پہ کم چاہیے، زیادہ چاہیے، وہ ڈالے جائیں گے. بالکل صحیح. وہ اور اس کے علاوہ جو ہے پیسٹیسائیڈ ہے وہ اس جگہ پہ استعمال کی جائے یہاں پہ ضرورت ہے. ایک تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، ایک انوائرمنٹل پولوشن کم ہوگی. صحیح. اور کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونے سے اور ان پٹ یوز ایفیشنسی بڑھ جائے گی اور پیداوار اس کی بڑھ جائے گی. صحیح. یہ تو آپ نے بہت بہتر بتایا، کیونکہ آپ دیکھیں اس کو ہم عام بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ گھروں میں بھی ہم بچت کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. ایک بڑے بچے کے کپڑے چھوٹے بہن بھائی بھی پہنتے رہتے ہیں، یہ بھی پریسیجن ہی ہوتی ہے نا کہ جو کر رہے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے ٹیکنیکل طریقے سے وہاں پہ کر رہے ہیں. اچھا، ہمارے رورل ایریاز میں تو زیادہ ظاہر ہے کہ ایگریکلچر کا کام ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اربن ایریاز میں بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اربن ایریاز میں اس معاملے میں سائنٹیفک ریسرچ اور سارا جو یعنی کہ وہ ایک ایکسپرٹس جو ہیں وہ زیادہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو ان دونوں کی جو ایگریکلچر ہے ان میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ جو اربن ایریا یا پیری اربن جس کو یہ بولتے ہیں کہ ایک ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی نے جو ہائیڈروپونک کی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی ہے، وہ ایک تو سائل لیس ہے اور وہ جو ہیلتھ بینیفٹ اس کے بہت زیادہ ہیں. تو اس میں سبزیاں اور کچھ فروٹ بھی اگائے جا سکتے ہیں، اور اس کو اب ورٹیکل فارمنگ بھی بولتے ہیں کہ کم جگہ پہ وہ ہم جو گرین ہاؤس بنائیں گے اس کے اندر جب ہم اس کو اگائیں گے، ایک تو وہ ڈیزیز فری ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ ہم سیزن سے ارلی سیزن لیٹ سیزن بھی اس میں گرو کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجیز اور اس کے علاوہ ہم نے رین ہارویسٹ کا جو یہاں پہ کیا کہ یہ جو واٹر کی کمی ہے یہ پونڈ بنائے جائیں، رین پانی وہ ڈرپ اریگیشن کے ذریعے وہ استعمال کیا جائے. یہ ٹیکنالوجی جو ہیں یہ تھوڑی جگہ میں آپ کو 10 گنا زیادہ پروڈکشن دیتی ہیں. یہ ہم نے اپنے ہائیڈروپونک سسٹم جو لگایا ہے اس میں ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے یہ نہیں کہ جو یونیورسٹی کے پروگرامز میں ایک تو یہ نا کہ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز ہوتے ہیں. جی کیا جیسے بہت سے لوگوں کو میں نے اب دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں اگر چھوٹے چھوٹے گارڈنز بھی ہیں تو اب وہ اس میں پسند کرتے ہیں کہ ہم اس میں سبزیاں لگا لیں. یہی جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ فرٹیلائزرز اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوا ہے، اسپرے کیا ہوا ہے، تو ہم گھر میں پیور فارم میں یہ لگائیں. تو کیا ایسے بھی چھوٹے کورسز کروائے جاتے ہیں جیسے آج کل کا یوتھ ہے یا گھر کی خواتین ہیں کہ ان کو بھی سکھایا جائے کہ وہ اپنے ایریا میں رہتے ہوئے کیسے بیسٹ طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ جو جب میں آیا تھا تو یہ جو آپ کا سوال کہ ایک تو ہم یہ سوفسٹیکیٹڈ جو گورنمنٹ نے ہمیں بہت انکریج کیا اس میں کہ یہ کوئی ہم میگا پروجیکٹ جو ہے نیشنل سینٹر پرسیجن ایگریکلچر ٹیکنالوجیز کا اور انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کا انڈسٹری کے ساتھ مل کے، کیونکہ میں نے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں سٹارٹ کیے ہیں ریسرچ کے ڈیولپمنٹ کے، وہ فارمر اور مینوفیکچرر اور پروسیسر کے ساتھ مل کے اور ان کی فیڈ بیک لے کے ہم نے کریکلم بھی جو ہے اس کو بھی ریوائز کیا، اپڈیٹ کیا، تاکہ جو پروڈکٹ ہم بنائیں وہ مارکیٹ میں اسی قسم کا اسٹوڈنٹ جس کا چاہیے وہی پروڈیوس کریں. تو یہ تو تھا گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ لیول پہ ہم نے کوالٹی امپروومنٹ پہ بڑا زور دیا. اس کے علاوہ ہم نے جو ڈپلوما کورسز شروع کیے، فار ایگزامپل ہنی جو کا یہ پروگرام گورنمنٹ کا بھی ہے، بی کیپرز کی ٹریننگ اور کچن گارڈننگ اور یہ ہائیڈروپونک کی ٹریننگ، اور اس میں جو ہے یہ سرٹیفکیٹ پروگرام شروع کیے ہیں. اور مشینری ایگریکلچر مشینری پہ یہ جو ہے ٹریکٹر آپریٹر کے لیے جو ہمارے یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہتے، میٹرک ہیں، ایف اے ہیں، مڈل ہیں، ان کو ہم 6 مہینے کے سرٹیفکیٹ بھی کرواتے ہیں، 2 سال کے ڈپلوما بھی کرواتے ہیں، تاکہ ہینڈز آن ٹریننگ ان کو دی جائیں، جس کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. وہ بھی ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ بھی آپ نے بتایا ڈپلوما بھی ہو گیا، لیکن ایک جیسے مثلاً اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے میٹرک کیا، ایف ایس سی کی، اب چھٹیاں ہیں، فارغ ہیں،
اور آج کل جب بچوں کو ماں باپ کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں کچھ کام کرو، کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں، اور ہابیز ہمارے زمانے میں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کوائنز بھی جمع کرتے تھے، پتے بھی، سٹیمپس بھی، اب وہ بھی بات نہیں رہی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل کے یوتھ کو گارڈننگ کا اور ایسی چیزوں کا شوق ہوتا ہے. کیا ان کے لیے بھی کوئی 2 ہفتے کا 3 ہفتے کا کورس ہے؟ یہ ابھی ہم نے جو ہے نا یہ کوئی 3 مہینے کا، اور اب اس کو ہم 6 ویک پہ لے کے آ رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جو سرٹیفکیٹ یہ پروگرام انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں ایک بڑا وہ دکھتی رگ والا سوال بھی پوچھنا چاہوں گی. بہت سارے میرے پاس آپ کے لیے ایسے سوالات ہیں. دودھ، کیونکہ دودھ جب لوگ لیتے ہیں تو اکثر مجھے بھی ایز اے ڈاکٹر پوچھتے رہتے ہیں کہ جی دودھ کون سا پلائیں، اور کیونکہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے یہ مطلب آپ کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیری کا بھی ہوتا ہے جو کہ اس کو دیکھتا ہے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں، ہم کسی برانڈ کا نام نہیں لیتے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ڈبے کا دودھ لیں یا یہ کہ کھلا دودھ لیں، اور اس بارے میں اتنی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے لوگوں کی کہ لوگ پریشان ہی رہتے ہیں. آپ اس میں کیا ایڈوائز کریں گے؟ یہ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ بھی میرے ذہن سے ہم نے ایک جو ہے نیشنل سینٹر کو، وہ ابھی جون میں مکمل ہو جائے گا. وہ ہے ہی لائف سٹاک بریڈنگ اینڈ جینومکس. تو کل ہی جو ہے وہ اناگوریشن ہوئی ہے. تو مختلف صوبوں سے لوگ آئے ہیں. 3 دن کی ٹریننگ ورکشاپ ہے اس میں. اچھا. اور ایک ہم نے جو ڈپلوما کورس جو کہ بہت پاپولر ہے، خوشاب سب کیمپس ہے، یہ جو لائف سٹاک اسسٹنٹ کا، وہ ڈپلوما کر کے وہ اگر گورنمنٹ کی جاب مل جائے ٹھیک، نہیں تو وہ پرائیویٹ جو ہے آرٹیفیشل انسیمینیشن کا بھی کر رہے ہیں، جو اینیملز کی ٹریٹمنٹ کا بھی کر رہے ہیں. یہ جو سینٹر ہے اس کے سب سینٹر تمام صوبوں میں بنائے ہیں، لیکن جو مین ہمارا ڈیٹا سینٹر بھی ہوگا، لیبز بھی ہوں گی، وہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہے. اس میں یہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی. لیکن جو ہماری انڈیجنس بریڈز ہیں اس پہ بہت کم کام ہوا انفارچونیٹلی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ باہر کی جو گائے ہے وہ 40 لیٹر تک دودھ دیتی ہے، تو ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 16 لیٹر ہوگا، 20 لیٹر ہوگا، وہ کوئی. لیکن یہ کہ ہمارے لوگ پریشان اس پہ ہوتے ہیں کہ جی اگر ڈبے کا دودھ لیتے ہیں تو پتہ نہیں اس میں کیا کچھ ملا ہوا ہوگا، اس میں پاؤڈر ڈالا ہوگا، اس میں ملاوٹ ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں خالص دودھ لیتے ہیں تو اس کو بھی پتہ نہیں کون کون سے ٹیکے لگائے ہوں گے، اس کے اثرات ہم پہ آئیں گے، کیسی بریڈ دی گئی ہوگی. تو لوگ عام یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کون سا دودھ استعمال کریں. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ویری انفارچونیٹ ہے. یہ جو پہلے تو یہی خیال تھا کہ یہ جو پروسیسڈ ملک ہے یہ بہتر ہوگا، لیکن یہ جو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ملاوٹ کا کام شروع ہوا تو یہ اب اس سے بھی لوگ جو ہے گھبرانا شروع ہو گئے. تو اس سے تو وہ پھر دوبارہ وہی آ رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ پیور جو فریش ملک ہے وہی ملے تو وہی بہتر ہے. تو وہ ٹریڈیشنلی تو گاؤں میں تو مل جاتا ہے، شہروں میں یہ کافی ایشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ لوگ آپ کے پاس ٹیسٹ کروا سکیں؟ یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ یہ جو ڈیری کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ہمارے پاس ویٹری فیکلٹی ہے، یہ بالکل یہ انہوں نے رورل ایریاز میں اب سینٹر بھی بنائے ہیں، تو یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ آرگینک فارمنگ، یہ بھی آج کل بہت لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے اور وہ پسند کرتے ہیں کہ جی آرگینک فوڈ ملے، یا آرگینک جو لوگ نام دے دیتے ہیں، چاہے وہ دیسی انڈے ہیں یا یہ کہ وہ ویسے سبزیاں ہیں، اور وہ آرگینک ہے کہ پرائز بڑھا دیتے ہیں. اس کی کیا پہچان ہوگی؟ یہ آپ دیکھیں گے، یہ جو میں نے ہائیڈروپونک کا بھی ذکر کیا نا، یہ بھی آپ کہیں کہ جو نیوٹرینٹ استعمال کرتے ہیں سائلہ سے، ایک تو یہ بھی بہت کنٹرولڈ ہیں. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ آرگینک جو ہے یہ جیسے کچن گارڈننگ کا ہے، تو اس میں ہم فارم یارڈ مینیور پہلے استعمال کرتے تھے. تو لیکن اب میں جیسے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو منیمائز کر دیں، یہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو ہم ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نے یہ سینٹر کھولا ہے اور اس کے مختلف صوبوں میں جا کے ڈیمونسٹریشن بھی کر رہے ہیں، ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. تو اس سے ہم فرٹیلائزر کا جو پیسٹیسائڈ کا بہت منیمم یوز کریں گے، آرگینک کے برابر ہی ہوگا وہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے بات پھر پیسٹیسائڈز اور فرٹیلائزرز پہ چلی جاتی ہے. یہ بھی بہت بڑا کنسرن ہے لوگوں کا، اور ڈاکٹرز کا بھی کنسرن ہے. بہت سی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اکثر اوقات جو لوگ ہیں جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور ایک فیکٹر یہ ہماری خوراک ہے. اور میں سب کو کہتی ہوں کہ اب آپ بہت زیادہ دیسی سے دیسی بھی خوراک لیں گے تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ یہ چیزیں اب آ رہی ہیں ہم تک. اس کے بارے میں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اس کی میل پریکٹس نہ ہو،
اور دوسرا یہ کہ عوام کو آپ کیا ایجوکیٹ کریں گے کہ ہم کیسے اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی اگین میں یہی کہوں گا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یونیورسٹیز کا جو رول ہے یہ ٹیچنگ کا, ریسرچ کا اور کمیونٹی سروس کا. تو یہ جو لنک ہے فارمر کا, انڈسٹری کا ہمارے ساتھ یونیورسٹی سے, اور گورنمنٹ بھی ساتھ ہو, اور جو کہ ہم نے کیا ہے یہ لنک ڈیولپ کر کے, تو یہ جو ٹیکنالوجیز ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں تاکہ اینڈ یوزر جو ہے وہ یوز کر سکے, تو اس میں جو ہے یہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. تو جو کہ ہم ابھی آؤٹ ریچ پروگرام شروع کیے ہیں جس میں ہمارے گریجویٹ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں. فیصل آباد یونیورسٹی بھی وسیع پیمانے پہ یہ کام کر رہی ہے, وہاں کے جو وائس چانسلر ہیں بڑے ڈائنامک ہیں. تو وہ جو ہے یہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے کہ جہاں جتنی ضرورت ہے وہ ڈالا جائے, نہ کہ یہ بلینکٹ جو ہے اس کے اپلیکیشن کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب ہم ہارویسٹنگ کرتے ہیں, فصلیں لگاتے ہیں, ہم ہر وقت سنتے ہیں, کیونکہ اب دیکھیں گلوبل وہ جو ہے اوزون لیئر ہماری ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے, ویدر بہت چینج ہو گیا ہے, کبھی ایک دم بہت زیادہ بارشیں ہیں, کبھی بالکل ڈرائی ویدر ہے, اور اکثر اوقات ہمارے ساتھ تو یہی امتحان چلتا رہتا ہے کہ جب بارش چاہیے تو بارش نہیں ہوتی, پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں تو وہ دعائیں جب تک قبول ہوتی ہیں وہ اتنی بارش ہو جاتی ہے کہ جو فصل تھی وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ تو آگے چلنا ہے ہمیں, مطلب اگر آپ دور تک دیکھیں کہ ویدر چینجز تو اب چلنی ہیں, ورلڈ اوور یہ چل رہا ہے, یہ ہے. تو اس سلسلے میں آپ کی یونیورسٹی یا آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں ڈپارٹمنٹ میں, وہ کیسے پھر فصلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس سائیکل کو تو نہیں بار بار ریپیٹ کر سکتے کہ جی اب پھر یہ نقصان ہو گیا, پھر ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ سے رک گئے ہیں. یہ کیسے ٹھیک کیا جائے گا سلسلہ؟ اس میں جو تو پہلے آپ نے بات کی کہ ہارویسٹنگ کی, تو یہ پھر اگین اس میں آئے گا کہ میکنائزیشن جو ہے اس کی اور اہمیت بڑھ گئی, کیونکہ آپ کو پتہ کہ یہ ہارویسٹنگ ٹائم پہ بارش شروع ہو جاتی ہے, لیکن اس میں اور پھر اگر آپ کے پاس مشینری ہے تو جو نیرو ونڈو ہے اس میں ہارویسٹ اس کو کر لیا جائے. اور اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ, چونکہ میرا اپنا یہ ایڈوانسڈ مشینری کا ہی ایکسپیرینس ہے, تو بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اور اس پہ گورنمنٹ کی توجہ بھی چاہیے. اچھا دیکھیں, اب تو ہم اکثر ہمارے پاس ایسی ایپس بھی موجود ہیں کہ وہ آپ کو کافی آگے تک کا ویدر فورکاسٹ بھی بتا دیتی ہیں, کیا اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ جو ہے یہ ڈیجیٹل ایگریکلچر یا پرسین ایگریکلچر کا ایک کمپوننٹ یہ بھی ہے کہ ایپ بنائی جائیں تاکہ وہ جو ہے ویدر بھی دیکھ سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو اس میں یہ ایگریکلچر کے حوالے سے کہ اب اس کو بارش سے پہلے یہ فرٹیلائزر ڈالنی ہے, اس کے بعد پیسٹیسائڈ ڈالنی ہے, سارا اس میں آ جائے, اور اسی طرح مشینری کا استعمال بھی آ جائے. تو وہ جو کیونکہ یہ ہر کسی کے پاس اب موبائل ہے, سیل فون. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے جیسے کہا کہ آپ لوگ آؤٹ ریچ پروگرامز بہت سے کر رہے ہیں, کیا اس میں یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ جو آؤٹ ریچ پروگرام ہے اس کے پاس ایک میسج آ جائے کسی سینٹرل باڈی سے کہ جی اب ویدر میں یہ چینجز آ رہی ہیں, اب آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو بتا دیں کہ اس طرح سے یہ اپنی فارمنگ کریں؟ کیا اس قسم کی ہم نے چیز ڈیولپ کی ہوئی ہے؟ یہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. یہ جو ہے یہ آلریڈی ہم نے یہ پریکٹس کر رہے ہیں کچھ ایریاز میں, اس کو ایکسپینڈ کریں گے. جو ہمارے جو یہ آؤٹ ریچ کے پروگرام ہیں, اور ہمارے پاس کچھ گورنمنٹ نے جو فنڈنگ کی تھی انٹرنلی بھی ہیں, ان کے پاس یہ ایپ موجود ہے, اور وہ جو رجسٹرڈ فارمرز ہیں وہ ان کو یہ پرووائڈ کی جاتی ہے. اور اس میں جو ہے ایگریکلچر سروسز کے بھی وہ ہم نے نمبر دیے ہوئے ہیں, اگر پھر بھی کسی کو ضرورت ہو تو وہ کال کر سکتے ہیں, ورنہ وہ ایپ سے بھی کافی انفارمیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیونکہ آپ کا ویسٹرن ورلڈ میں بھی بہت آپ کا ایکسپوجر ہے, اور ماشاء اللہ ابھی بھی یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ پڑھ کے آگے اور آ کے بس اب آپ اپنے ملک میں سروسز اپنی دے رہے ہیں, لیکن اس وقت آپ کنٹینیوس ریسرچ بھی کر رہے ہیں, ریسرچ پیپرز میں بھی آپ اس کا آپ کا حصہ ڈلتا ہے, پھر آپ ایک جو کینیڈین یونیورسٹی میں آپ ایز اے پروفیسر بھی جاتے ہیں, تو آپ کا لگاتار ایک کمپیریزن بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو کتنا گیپ نظر آتا ہے, اور یہ کہ آپ کیسے اپنے یہاں پہ یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا, جب میں 3 سال پہلے آیا تو میں نے بہت زیادہ فرق محسوس کیا کہ یہ جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے نا وہ ہماری اس لیول کی نہیں ہے. تو یہ جو ہے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی, تو وہ اس میں ہم نے وہ جو ڈلہوزی یونیورسٹی میں یہ ایگزام کا طریقہ کار,
تھیسس ڈیفینس یہ UK کی یونیورسٹی کینیڈا کی تو وہ میں نے انٹروڈیوس کروایا اور ہم نے اس کو جو ہے سپروائزر جو ہیں گریجویٹ کوآرڈینیٹر مقرر کر کے ان کو ہم نے ٹرینڈ کیا، اسٹوڈنٹس کو کیا. اچھا ایک تو یہ تھا کہ اور دوسرا جو ہے کام کیا کہ انڈسٹری کو یہ کیونکہ میرا جو جتنا بھی ایکسپیرینس ہے، جتنی میں نے ریسرچ کی ہے USA میں، کینیڈا میں، وہ انڈسٹری کے ساتھ تھی. تو چونکہ میرا مشینری کا تھا تو یہ ایگریکلچر میکانائزیشن ایڈوانسڈ ہے تو انڈسٹری اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور وہ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی بنتی ہے یا جو بھی سپروائزری کمیٹی بنتی ہے ان کا ممبر ہوتا ہے. وہ ان کا ہی پرابلم جو ہے وہی ہم وہ اس پہ ہی تھیسس کرواتے ہیں ریئل ورلڈ پرابلم پہ. تو وہ انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد جو ہے یہ جو فرق ہے انفارچونیٹلی ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، فنڈنگ اتنی نہیں ہے، اور پھر وہ سسٹینیبلٹی کا بھی کویسچن آتا ہے کہ وہ لگاتار میں وہاں پہ 15 سال سے میں ڈلہوزی یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں انڈسٹری کے ساتھ. تو ہم نے یہ سپریئر پہ کام کیا، اس میں میرے 2 پیٹنٹ ہیں، کینیڈین اور US کا پیٹنٹ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے میں نے ہارویسٹر جو اس کی ایفیشنسی بڑھائی ہے. تو 15 سال لگاتار ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. گریجویٹ اسٹوڈنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، جو پوسٹ ڈاکٹرل فیلو کی ٹریننگ کر رہے ہیں، انڈر گریجویٹ ٹریننگ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں پہ جو ہے نا یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جتنا کام ہونا چاہیے کہ وہ، اور اس کے بعد جو ہے گیپ آتا ہے کہ ایک تو اور جو ریکروٹمنٹ ہے وہ پیورلی جو میرٹ پہ کی ہے. اس پہ بھی بڑا ہم نے زور دیا ہے کہ جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں وہ ٹینیور ٹریک پہ جیسے باہر میں رکھتے ہیں کہ وہ کیونکہ 35 سال اس نے یہاں پہ رہنا ہے تو اس کی پھر ہم مینٹر مقرر کرتے ہیں، ان کی پہلے ٹریننگ کرتے ہیں، پھر وہ اسٹوڈنٹس کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اور کیپیسٹی بلڈنگ پہ ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. آپ کی باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کافی ایک پروگریسو طریقے سے آپ لوگ کام کو لے کے چل رہے ہیں اور کلیئرٹی بھی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کی مدد فرمائے اور ہمارے لیے آپ جو بہترین سروسز دے رہے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے کیونکہ ہمارا ملک ویسے ہی جو ہے زراعت سے زیادہ وابستہ ہے اور کئی دفعہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کیریئر چوائسز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس فیلڈ کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے، لیکن ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ یہاں پر بھی اس دور میں بھی کیا کیا ترقی ہو رہی ہے اور کیسے کیسے موٹیویشنل لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ اپنے ملک کو بہترین سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. یہاں پر لیں گے ہم ایک شارٹ بریک اور پھر بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ. ویلکم بیک ناظرین. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک زراعت میں ہے اور زراعت میں بہت آگے بھی ہے اور ابھی اور بھی راستے ہیں اور بھی یعنی کہ گنجائش ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، تو اگر ہم اپنے پرانے ادوار میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ زراعت پہ صرف کام ہی نہیں ہوا بلکہ فارمنگ مینولز بھی بنائے گئے، یعنی ایسی کتابیں بھی تیار کی گئیں، ایسا ریسرچ ورک بھی جو ہے وہ اس طریقے سے تیار کیا گیا کہ آنے والے ادوار میں بھی اور اس دور میں بھی رہنے والے لوگ جو ہیں اس کو بہترین طور پہ استعمال کر سکیں. کیونکہ مسلمانوں نے جو زراعت کے پیشے پر کام کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی ان کے لیے سوفسٹیکیٹڈ افیئر تھا، یعنی بہت ہی نفیس طریقے سے انہوں نے اس کام کو کیا تھا کیونکہ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ یہ ایکو فرینڈلی کام ہونا چاہیے، یعنی ماحولیات جو ہیں اس میں کوئی تباہی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اس چیز پہ بھی توجہ دی کہ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، یعنی جو ہماری کراپس آ رہی ہیں، جو ہماری فصلیں تیار ہو رہی ہیں، جو ہمارے پھل اور پودے اور اسی طرح سے لائف سٹاک ہے، ان سب سے جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس میں بھی بہت ساری پروڈکٹیوٹی ہو. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں فارمنگ کے اوپر ان میں ایسی ایسی تفصیلات پائی جاتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. یعنی اس میں کیسی زمین ہے، زمین کی مختلف اقسام، اس پہ کون کون سی فصلیں لگ سکتی ہیں، اس کے علاوہ پانی کیسے اس کو اریگیٹ کرے گا، کیسے وہاں پر آ کے اس کو سیراب کرے گا، پھر اس کے علاوہ کس موسم میں کس وقت میں کیسی فصل جو ہے وہ لگائی جائے گی. اس میں ہم نام دیکھتے ہیں 12th سینچری میں جو باٹنسٹ تھے یعنی نباتیات کے ایکسپرٹ تھے، ان کا نام آتا ہے ابن العوام اور وہ اسپین میں موجود تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ریسرچ ورک میں نہ صرف جو ان کا اپنا ذاتی ایک ایکسپیرینس تھا بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ گریک سے، پرشین سے، ایجپشین سے جو بہترین مواد تھا اس سب کو لیا اور جمع کیا اور بک آف ایگریکلچر تیار کی. اور کہا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 34 چیپٹرز تھے اور ہر ایک میں تفصیل سے
ایگریکلچر کے پرنسپل دیے گئے، اسی طرح جانوروں کو پالنا اور پھر ان کو وہاں پہ فصلوں میں کھیتوں میں ان سے بہترین کام لینا، اس پہ ایک بات کی گئی. پھر پریسائز قسم کی انسٹرکشن دی گئی کہ کس فصل کو کیسے لگایا جائے گا، کس طرح سے کام کیا جائے گا. اسی کتاب میں آتا ہے کہ 585 جو پلانٹس تھے ان کی تفصیلات تھیں، 50 فروٹ ٹریز تھے ان کی تفصیلات تھیں، اور مختلف قسم کی فصلوں کی مختلف بیماریاں، ان کی ڈیٹیلز اور ان کا طریقہ علاج بھی بہت وضاحت سے بیان کیا گیا تھا. اسی طرح سے ایئر 961 میں جو کیلنڈر تھا جو کہ کرتبہ میں تیار ہوا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کیلنڈر میں باقاعدہ تاریخوں پہ لکھا گیا تھا کہ اب یہاں پہ بیج ڈل جانا چاہیے، اب یہاں پہ فصل کی یہ شکل ہونی چاہیے، اس ٹائم پہ تیاری پکڑ لینی چاہیے کہ یہاں پانی دیا جائے، یہاں پانی روک دیا جائے، یہاں پہ کوئی فرٹیلائزر ڈالا جائے، یہاں پر اب اس فصل کو کاٹنے کی تیاری کر دی جائے. یعنی آپ سوچیں کہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسی ایپس ہونی چاہیے، اور دنیا میں ایسی ایپس موجود بھی ہوں گی جو کہ لوگوں کو ریمائنڈرز دیتی ہوں گی، لیکن اس زمانے میں کیلنڈرز تیار کر کے اس کام کو بہترین طور پہ آگے بڑھایا گیا. تو بات کہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کام ہوتا ہے، کچھ بھی کام کرنا زندگی میں، یہ تب آپ کے لیے اہم بنتا ہے جب آپ اپنی کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں. یہ اگر ایک انسان صرف ایک بیج لگا دیتا ہے اور جا کر ایک چارپائی ڈال کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب فصل نکلے گی تو دیکھا جائے گا، تو اب ہم اس زمانے سے بہت آگے آ چکے ہوئے ہیں. ہمیں ہر وقت دیکھنا ہوگا کہ بہت ساری جو ترقی دنیا میں ہو رہی ہے، یا بہت سارے جو ایکسپرٹس ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہمیں بہت وضاحت سے بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی اس زراعت کے پیشے کو بہت مضبوط بنائیں، اور دنیا میں بھی اس میں ہم کوئی بات ہے کہ لینے والے نہ ہوں بلکہ پوری دنیا کو دینے والے بن جائیں. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی وہ سوچ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں، ترقی میں آگے بڑھ سکیں، اور اس کے لیے چاہیے ہوگا کچھ ایکشن بھی. جب اس پہ توجہ دی جائے گی تو جو کچھ بھی ہمارے پاس یہاں پہ وسائل موجود ہیں ان کا ہم بہترین استعمال کر سکیں گے. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.